अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से एक और नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अब तक की जो भी क्लासेस चल रही है वो ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेस चल रही है, जिसका आज हमने टॉपिक लिया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके जो खालिक हैं वो हैं सज्जाद हैदर साहब। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम लोग निःशुल्क आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और क्लास के आखिर में क्लास आपको कैसी लगी है इसका एक पॉजिटिव कमेंट भी हमको ज़रूर दीजिए, ताकि हम अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसके खालिक को हमने देख ही लिया है, सज्जाद हैदर साहब इसके खालिक हैं। हम इस टॉपिक की शुरुआत इसके अहम किरदारों से करने वाले हैं। जैसा कि हमारा अब तक का मामूल रहा है, हम किसी भी टॉपिक नशर के किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी मजमून को पढ़ने से पहले या किसी भी नावल या अफसाना को उसका खुलासा पढ़ने से पहले हम उसके किरदारों की जानकारी लेते हैं। इससे हमको फ़ायदा ये मिलता है कि बाद में जब हम उस नशरी हिस्सा उस मजमून का खुलासा पढ़ने जाते हैं तो वो हमको आसानी से समझ में आ जाता है। तो हम इसके अहम किरदारों से आज के टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला किरदार है मुसन्निफ खुद। यानी मुसन्निफ ने अपनी ज़बान में ही इस किस्सा को, इस मजमून को बयान किया है। तो मुसन्निफ मजमून निगार हमारे पहले किरदार हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस मजमून में जो आया है में मुसन्निफ ने अपने दोस्तों की शिकायत की है, यानी दोस्तों की शिकायत कर रहे हैं। और वो शिकायत क्या है कि इनके दोस्त कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई दोस्त उनसे मिलने आता रहता है, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं और इनका बहुत सारा वक्त ऐसे ही ज़ाया हो जाता है उनसे मुलाकात करने में, उनसे बातें करने में। अब जाहिर सी बात है कि मुसन्निफ एक कलमकार है, तो एक कलमकार को तन्हाई का माहौल चाहिए होता है, बिल्कुल तन्हा अकेला, जब वो अपने ख्यालात को एक साथ पिरो सके, उनको एक साथ यकजा कर सके और उनको कागज़ पर लिख सके। और जब कोई उनसे मुलाकात करने आ जाता है तो हम एक कलमकार उस वक्त अपने कलम को नहीं चला सकता, क्योंकि उसके ख्यालात एक साथ यकजा नहीं हो पाते हैं। मुसन्निफ अपने दोस्तों को रहमत नहीं बल्कि आफत और मुसीबत करार देते हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि इस मजमून में जो मुसन्निफ हैं वो अपने दोस्तों को रहमत करार नहीं देते हैं, बल्कि उनको आफत और मुसीबत करार देते हैं, क्योंकि वो उनको अपना काम नहीं करने देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको मुसन्निफ का जो किरदार है समझ में आया होगा कि मुसन्निफ क्या कहना चाह रहे हैं। मुसन्निफ अपने दोस्तों की शिकायत कर रहे हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में उनसे मिलने आते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसन्निफ का बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है और वो अपना जो मजमून उनको लिखना था वो मजमून वो नहीं लिख पाते हैं। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक फ़कीर है। ये किरदार इस मजमून में एक फ़कीर है, जो कि पहला ही किरदार मुसन्निफ के सामने रूनुमा होता है। जैसे ही किस्सा शुरू होता है, ये मजमून शुरू होता है, उसमें जो पहला किरदार आता है वो है एक फ़कीर। हालांकि यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया गया है, केवल फ़कीर से ही तशबीह दी गई है। मुसन्निफ जब किसी काम से दिल्ली के चांदनी चौक में होते हैं, कहाँ पर, ये भी हमको याद रखना है कि दिल्ली के चांदनी चौक, यानी दिल्ली का जिक्र आया है और दिल्ली के चांदनी चौक का जिक्र आया है। तो मुसन्निफ जब दिल्ली के चांदनी चौक में होते हैं उस समय, उस वक्त चांदनी चौक में मुसन्निफ एक फ़कीर को देखते हैं। किसको देखते हैं? एक फ़कीर को देखते हैं जो मोटा ताज़ा है, यानी बिल्कुल हट्टा कट्टा है, मोटा ताज़ा है और उसका चेहरा भी हसीन और जमाल है। लेकिन क्योंकि उसने फ़कीर का भेष, फ़कीर का लिबास इख्तियार कर रखा है, तो थोड़ा सा चेहरा उसका अभी इस वक्त हसीन नहीं लग रहा है। फ़कीर जो कलिमात अपने मुंह से निकालता है वो ये है, वो ये कहता है कि मैं 7 बच्चों का बाप हूँ।
یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے۔ فقیر کیا کہتا ہے کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہتا ہے اس مضمون کے لحاظ سے کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہم کو یہ باتیں یاد رکھنی ہے۔ سوال کے طور پر اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فقیر نے کیا کیا باتیں کہی، تو فقیر نے یہاں پر 3 باتیں کہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو فقیر نے کہی کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، دوسری بات اس نے کہی کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور تیسری بات فقیر نے کہی کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ تینوں باتیں ہم کو یاد رکھنی ہے کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ مصنف اس کو اپنے سے اچھی حالت میں تسلیم کرتا ہے۔ مصنف کو یہ بات سن کر کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے کوئی دوست نہیں ہے۔ مصنف کا ایسا ماننا ہے کہ جس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی کام صحیح ڈھنگ سے وقت پر نہیں کر پاتا، کیونکہ دوستوں کی وجہ سے کام آگے سے آگے ٹلتا چلا جاتا ہے اور مصنف کا بہت وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حالت دیکھ کر مصنف کو بڑا اس پر رشک بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا کیسا اچھی قسمت والا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کے کوئی دوست نہیں ہے۔ اگلے کردار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کردار اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے اس کردار کی اہم جو باتیں ہیں وہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ فقیر مصنف کو دلی کے چاندنی چوک میں نظر آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، دوسری بات یہ کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہتا ہے کہ میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنے وطن جانے کے لیے پیسے نہیں دے رہا، میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ یہاں سے ہم اگلے کردار کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے احمد مرزا۔ اگلے کردار کا نام ہے احمد مرزا۔ یہ مصنف کے دوست ہیں۔ احمد مرزا کون ہے؟ مصنف کے دوست ہیں۔ ان کو مصنف بڑبڑیا دوست کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بڑبڑیا دوست کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مصنف نے اپنے دوستوں میں سے کس کو بڑبڑیا دوست کہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ احمد مرزا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے آنے کو بھوچال تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے آنے کو بھوچال تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مصنف کے کمرے کا دروازہ اس طرح کھولتے ہیں یا دروازے پر اس طرح سے مکہ مارتے ہیں جیسے کوئی گولا آ کر کے دروازے پر لگا ہو۔ ان سے متعلق جو بات ہم کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مصنف ان کو بڑبڑیا دوست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑبڑیا دوست۔ دوسرا، ان کے آنے کو بھوچال تسلیم کرتے ہیں، اور تیسرا جو ان کے بارے میں کہی گئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں یہ دروازہ کھولتے ہیں اس انداز کو گولا آ کر لگنا تسلیم کہا گیا ہے۔ چوتھے کردار کی طرف بڑھتے ہیں جن کا نام ہے محمد تحسین۔ دیکھتے ہیں اس کردار کی کیا خوبی ہونے والی ہے۔ محمد تحسین صاحب یہ بھی مصنف کے دوست ہیں۔ یہ بیوی بچوں والے ہیں، یعنی ایک پریوار والے خاندانی آدمی ہیں، شادی شدہ آدمی ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کی فکر میں رہتے ہیں۔ کن کی فکر میں؟ اپنے بیوی بچوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں، یعنی جب بھی مصنف سے ملنے آتے ہیں کیول ایک ہی ذکر کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا مضمون لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مصنف چاہے ان کا من بہلانے کے لیے یا ٹاپک چینج کرنے کے لیے کئی طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر ٹاپک میں، ہر بات میں، ہر مضمون میں جو محمد تحسین صاحب ہیں وہ اپنی بیوی بچوں کو لے آتے ہیں۔ کبھی ان کی بیماری، کبھی ان کا مرض، کبھی ان کا حالات، اس طرح کی باتیں لے کر کے ہمیشہ اسی ایک بیوی بچوں والے مضمون میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو یہ کون سے دوست ہو جائیں گے؟ یہ ہو جائیں گے محمد تحسین۔ اگلے کردار کی طرف بڑھتے ہیں جن کا نام ہونے والا ہے محمد شاکر خان۔ ان کا نام ہے محمد شاکر خان۔ یہ مصنف کے دوست ہیں۔ یہ بھی کون ہے؟ مصنف کے دوست ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مضمون میں، اس انشائیہ میں جتنے بھی کردار آئیں گے زیادہ تر مصنف کے دوست ہی ہونے والے ہیں۔
تو محمد شاکر خان جو ہیں وہ موضع سلیم پور، کس جگہ کا نام آیا ہے؟ سلیم پور۔ سلیم پور کے رئیس ہیں۔ ان کو لٹریچر اور لٹریری آدمیوں سے ملنے کا شوق ہے، اور یہ لٹریری آدمیوں کے قدردان بھی ہیں۔ یہ مصنف کو اپنے ساتھ اپنی جگہ یعنی اپنے علاقہ سلیم پور میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنے سبھی دوستوں سے مصنف کو ملواتے ہیں۔ یہ مصنف کو مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ ان سے متعلق جو باتیں ہم کو یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو محمد شاکر خان صاحب کہاں کے ہیں؟ تو یہ سلیم پور کے ہیں۔ یہ مصنف کو اپنے ساتھ کہاں لے جاتے ہیں؟ سلیم پور لے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے لے کر کے جاتے ہیں کہ بھئی آپ شہر میں رہتے ہو۔ ہم نے آگے ایک مقام کا نام آیا تھا اس میں کرداروں میں، وہ مقام کا نام تھا دلی۔ تو اگر مصنف دلی میں رہتا ہے تو وہاں بہت زیادہ شور شرابہ ہے، مصنف کو تنہائی اور ایکانت کی جگہ چاہیے ہے اپنا مضمون لکھنے کے لیے، اپنی قلم چلانے کے لیے۔ تو جو محمد شاکر خان صاحب ہیں وہ مصنف کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ سلیم پور دیہات گاؤں میں لے جاتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ شور و غل ہے، آپ میرے ساتھ سلیم پور چلیے، میں نے اپنی محل میں، اپنی کوٹھی میں آپ کے لیے خاص کمرہ بنوایا ہے جہاں پر آپ تنہائی میں اپنے قلم کو چلا پائیں گے، اپنے خیالوں کو یکجا کر پائیں گے، اور اپنا مضمون پورا کر پائیں گے۔ تو جو مصنف ہیں وہ بھی ان کی اتنا اصرار کرنے پر منع نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے ساتھ سلیم پور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں پر بھی ان کو مصنف کو محمد شاکر خان صاحب اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بار بار دوستوں سے ملواتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ایکانت میں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھی واپس چلے آتے ہیں۔ تو ان کو سلیم پور لے جایا جاتا ہے۔ یہ لٹریری آدمیوں کے قدردان ہے اور ان کے ساتھ یہ مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگلا جو کردار ہے اس کردار کا نام ہے محمد شاکر خان کے بھائی۔ یہ کون ہے؟ محمد شاکر خان کے بھائی ہیں۔ مصنف جب ان کے کمرے، ان کی کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی کمرے کے بغل میں، کمرے کے پاس ہی جس کا کمرہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں محمد شاکر خان کے بھائی۔ مصنف کے کمرے کے بغل میں ہی ان کا کمرہ ہوتا ہے۔ ان کو موسیقی کا شوق ہے، یعنی گانے بجانے کا، سنگیت کا شوق ہے۔ یہ اپنے ستار کے ساتھ ایک غزل پیش کرتے ہیں۔ اس غزل کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس طرح سے ہیں: اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھت زلف لائے کیوں۔ ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر غزل کے یہ الفاظ، یہ شعر دیکھ کر سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ شعر کس مضمون سے لیا گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ایک بار پھر سے ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں: اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھت زلف لائے کیوں۔ اگلے کردار کی طرف یہاں سے بڑھتے ہیں۔ یہ مضمون بےحد مزیدار ہونے والا ہے، بہت مزہ لے کر کے، رس لے کر کے ہم کو اس مضمون کو پڑھنا ہے، بہت ہلکے دماغ سے پڑھنا ہے، بہت آسانی سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا، میں آپ کو وشواس دلا رہا ہوں۔ اس سے آنے والے زیادہ تر سوالوں کو ہم بہت آسانی سے کر پائیں گے۔ تو آپ ویڈیو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی ویڈیو کو، کلاس کو لاسٹ تک دیکھیے، کیونکہ اس میں جو اہم سوالات ہونے والے ہوتے ہیں وہ ہم کلاس کے آخر میں کرتے ہیں، اور جن سوالات کو میں سب سے کلاس کے آخر میں پیش کرتا ہوں، آپ یقین مانیے آپ کسی بھی طرح کا پری ٹیسٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سوالات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سب سے بہتر جو سوالات آپ کو ملیں گے وہ یہیں پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ باقی تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کلاس کس طرح سے جا رہی ہے۔ اگلا کردار ہے راجہ طالب علی صاحب۔ اگلے کردار کا نام ہے راجہ طالب علی صاحب، جو کہ مصنف کے ڈائریکٹ دوست نہیں ہیں، یہ دوست کے دوست ہیں۔ دوست کے دوست کا مطلب ہے ان کے ابھی جو پہلے کردار ہم پڑھ کے آئے ہیں محمد شاکر خان صاحب کا، یہ محمد شاکر خان صاحب کے دوست ہیں، ڈائریکٹ مصنف کے دوست نہیں۔ پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ بھی احمد نگر کے رئیس ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کو جو خاص بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ راجہ طالب علی صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ احمد نگر کے رئیس ہیں، اور محمد شاکر خان صاحب کے دوست ہیں۔ آ گئی نا یہ بات کہ یہ ڈائریکٹ مصنف کے دوست نہیں ہیں،
یہ محمد شاکر خان صاحب کے دوست ہیں، احمد نگر کے رہنے والے ہیں۔ شاکر خان مصنف کو راجہ طالب علی صاحب سے ملواتے ہیں، یعنی جو شاکر خان صاحب ہیں سلیم پور کے رئیس، وہ اپنی کوٹھی پر مصنف کو لے جاتے ہیں اور اپنے الگ الگ دوستوں کو بار بار الگ الگ وقت پر بلاتے ہیں اپنی کوٹھی پر، اور مصنف کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی ملواتے ہیں۔ اگلا 8واں جو کردار ہے وہ ہے خیراتی۔ یہ مصنف کا دوست نہیں ہے، یہ مصنف کا نوکر ہے۔ کون ہے؟ مصنف کا نوکر۔ اگر سوال یہ آ جائے کہ مصنف کے نوکر کا نام کیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خیراتی، جو ان کو ان کے دوستوں کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ مصنف اپنے گھر میں اوپر والے کمرے میں رہتے ہیں، یعنی جو سیکنڈ فلور تھرڈ فلور پہ جو سب سے اوپر والا کمرہ ہوتا ہے اس میں مصنف رہتے ہیں، تاکہ ایکانت میں اکیلے میں اپنی قلمکاری کر سکیں۔ اور ان کو اپنے دوستوں کو آنے کی خبر کس کے ذریعے ملتی ہے؟ تو اپنے نوکر خیراتی کے ذریعے ملتی ہے۔ 9واں کردار ہے شبن۔ یہ بھی مصنف کے دوست نہیں ہے، یہ محمد شاکر خان صاحب کا نوکر ہے۔ یہ بھی کون ہے؟ نوکر۔ آخر کے دونوں ہی کردار کون ہے؟ خیراتی بھی نوکر ہے اور شبن بھی نوکر ہے، جو بار بار ان کو بلانے کے لیے آتا ہے کہ آپ نیچے چلیے، آپ کو شاکر خان صاحب بلا رہے ہیں، پھر سے آپ کو کسی کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ یہاں سے ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مضمون مجھے میرے دوستوں کا خلاصہ کیا ہے۔ مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس کا اب ہم خلاصہ دیکھنے والے ہیں، جس کے خالق ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ خلاصے کی شروعات اس طرح سے ہے کہ سجاد حیدر کا یہ انشائیہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ کن کا انشائیہ ہے، تو یہ سجاد حیدر کا مضمون ہے، جو کہ صنف کیا ہے اس کی، تو اس کی صنف ہے انشائیہ۔ یہ ایک انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے۔ کس سے ماخوذ ہے بھائی؟ ایک انگریزی مضمون سے یہ ماخوذ ہے، یعنی وہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ انشائیہ ہم کو صنف بھی دھیان رکھنی ہے، ان کے خالق بھی دھیان رکھنا ہے، اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ کس بھاشا سے یہ ماخوذ ہے، تو انگریزی کا ایک مضمون ہے جس سے اس کو لیا گیا ہے۔ سجاد حیدر کے پہلے افسانوی مجموعہ خیالستان میں شامل ہے۔ ساری باتیں امپورٹنٹ ہے پریکشا کے لحاظ سے۔ اب تک ہم نے جو پڑھی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے خالق ہیں سجاد حیدر یلدرم صاحب، دوسرا یہ ایک انشائیہ ہے، تیسرا یہ ایک انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے، اور چوتھا یہ ان کے افسانوی مجموعہ جس کا نام ہے خیالستان، اس میں شامل ہے۔ تو ہم کو اب یہ اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہے کہ انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جو ہے سجاد حیدر صاحب کی کون سے افسانوی مجموعے میں شامل ہے، تو یہ خیالستان میں شامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اس مضمون میں اس انشائیہ کی شروعات میں ایک شعر آتا ہے جو اس طرح سے ہے: اور کوئی طلب اب نئے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ یہ احسان جو نہ کرتے تو ایسا ہوتا۔ ایک بار پھر سے میں یہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں: اور کوئی طلب اب نئے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ یہ احسان جو نہ کرتے تو یہ ایسا ہوتا۔ اس شعر کو پڑھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سلمان خان جو ایکٹر ہیں ان کی ایک مووی کا ایک ڈائیلاگ ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں، سلمان خان یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا، کہ اس ڈائیلاگ کو بھی یہیں سے لیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ انشائیہ میں کیا کہا گیا ہے۔ اس شعر کے ساتھ انشائیہ کی شروعات ہوتی ہے، ہم کو یاد رکھنا ہے یہ شعر کس انشائیہ سے لیا گیا ہے، تو یہ مجھے میرے دوستوں میں یہ شعر آیا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ ہی انشائیہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں مصنف اپنے دوستوں سے خود کو بچانے کی درخواست کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ اس انشائیہ کے مطابق مصنف کے بہت سارے دوست ہیں جو وقت بے وقت مصنف سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مصنف ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے مصنف اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ دوست نعمت نہیں بلکہ آفت ہیں، جو اپنے دوست
کی خیر خواہی تو چاہتے ہیں۔ مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ مصنف اس اس کے نظریے میں مصنف نہ تو نعمت ہے نہ ہی رحمت ہے، بلکہ کیا ہے، ایک آفت اور مصیبت ہے۔ حالانکہ دوست چاہتے تو مصنف کی خیر خواہی ہی ہے، لیکن وہ جانے انجانے میں اس کا نقصان، اس پر مصیبت بن کے آتے ہیں۔ مگر انسان دوستوں کی وجہ سے کوئی کام وقت پر نہیں کر پاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں مصنف کہ اپنے دوست کی چاہتے تو وہ سبھی دوست اپنے دوست کی خیر خواہی ہے، لیکن انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے کوئی کام وقت پر نہیں کر پاتا، اور اس طرح زندگی کا بہت سارا وقت یوں ہی صرف ہو جاتا ہے، یوں ہی چلا جاتا ہے، بیکار ہی گزر جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک بار مصنف دہلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر کو دیکھتا ہے۔ یہ بات ہم نے کرداروں میں اچھی طرح سے سمجھ لی تھی کہ کس جگہ کا ذکر آیا ہے، تو دہلی کے چاندنی چوک کا ذکر آیا ہے۔ دہلی کے چاندنی چوک کا ذکر آیا ہے، جس میں مصنف کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ایک فقیر پر مصنف کی نظر پڑتی ہے، جو صحت مند ہے اور بھیک مانگتا ہے، یعنی کہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگتا ہے، ایک بھکاری کا حلیہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ۔ اپنے آپ کو کتنے بچوں کا باپ بتاتا ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو 7 بچوں کا باپ بتاتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیا بات کہتا ہے کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ فقیر کی اس بات سے مصنف بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس سے رشک کرتا ہے کہ یہ کیسا خوش نصیب، خوش قسمت انسان ہے جس کے کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ بہت خوش قسمت ہے جو اس کے کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ بات کون سوچ رہے ہیں؟ یہ بات سوچ رہے ہیں مصنف اپنے دل میں۔ یہاں سے ہم قصہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف انشاء میں اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک فقیر کا ذکر ہو جانے کے بعد میں، فقیر کے بارے میں بتا دینے کے بعد میں اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام احمد مرزا ہے۔ اپنے کس دوست کا ذکر کر رہے ہیں؟ احمد مرزا۔ ان کو مصنف بڑبڑیا دوست کہتے ہیں۔ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بڑبڑیا دوست کس کو کہا گیا ہے؟ تو بڑبڑیا دوست احمد مرزا کو کہا گیا ہے۔ ان کو بڑبڑیا دوست کہتے ہیں، اور ان کے آنے کو بھوچال تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے آنے کو کیا تسلیم کیا جاتا ہے؟ بھوچال تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ مصنف کے دروازے پر اس طرح مکہ مارتے ہیں، یعنی دروازہ کھولنے کے لیے اس طرح کھٹکھٹاتے ہیں، اس کو کھٹکھٹانا نہیں مکہ مارنا کہتے ہیں، جس کو مصنف اس طرح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے کسی نے کوئی آگ کا گولا پھینکا ہو، یا جس سے کوئی آگ کا گولا آ کر لگا ہو۔ مصنف کہتے ہیں جب وہ آئے تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ کیا کہتے ہیں مصنف؟ کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے۔ ان کی دوستی؟ احمد مرزا اور مصنف کی دوستی بہت پرانی ہے۔ احمد مرزا سے متعلق جو سوالات بن سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ احمد مرزا کو مصنف ایک تو بڑبڑیا دوست کہتے ہیں، دوسرا ان کے آنے کو بھوچال تسلیم کرتے ہیں، تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کوئی گولا آ کر کے لگا ہو، اور ان کے آنے کے وقت مصنف نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم کو اپنے ذہن میں خاص طور سے یاد رکھنا ہے۔ یہاں سے سوال بن سکتے ہیں، سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم انشاء کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف اپنے ایک اور دوست کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ لیجیے دوسرے دوست ہیں محمد تحسین۔ دوسرے دوست کا کیا نام ہے؟ محمد تحسین۔ لیجیے دوسرے دوست ہیں محمد تحسین۔ محمد تحسین بیوی بچوں والے ہیں، یہ ہم نے دیکھ ہی لیا تھا کرداروں میں کہ یہ کیسے آدمی ہے، بیوی بچوں والے ہیں اور ہمیشہ انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ جب بھی مصنف سے ملتے ہیں، ملنے آتے ہیں،
ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر ہی کرتے ہیں، ہمیشہ کس ایک ہی مضمون کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر ہی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں کتنی یا میں کیسی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ کون نہیں نکلتے؟ محمد تحسین، جو بیوی بچوں والے ہیں اور ہمیشہ ایک ہی مضمون پر اٹکے رہتے ہیں، ایک ہی بات پر اٹکے رہتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انشائیہ میں اور کیا بات کہی گئی ہے۔ مصنف کے اگلے دوست جن کا نام ہے محمد شاکر خان صاحب، یہ کون ہے؟ محمد شاکر خان صاحب ہیں، یہ سلیم پور کی موضع سلیم پور کے رئیس ہیں، یہ قلمکاروں کے قدردان ہیں۔ یہ مصنف کو سلیم پور، یہ کہاں؟ سلیم پور، مصنف کو سلیم پور یہ کہہ کر لے جاتے ہیں کہ شہر میں بہت شور غل رہتا ہے، دیہات یعنی گاؤں میں سکون ہے اور وہاں اطمینان سے مضمون نگاری کر سکو گے۔ کیا کہہ کر لے جاتے ہیں؟ کہ شہر میں بہت زیادہ شور و غل ہے، دیہات میں آپ اطمینان سے اپنی مضمون نگاری کر سکو گے، اس لیے یہ اپنے ساتھ مصنف کو کہاں لے جاتے ہیں؟ سلیم پور لے جاتے ہیں۔ سلیم پور پہنچتے ہی مصنف کو دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے تھوڑی تھوڑی دیر میں پیش کیا جاتا ہے۔ کون پیش کرتے ہیں؟ محمد شاکر خان صاحب اپنے دوست مصنف کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے تھوڑی تھوڑی دیر میں الگ الگ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملواتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مصنف وہاں پر بھی اپنی مضمون نگاری نہیں کر پاتے۔ محمد شاکر خان مصنف کو دریا پر مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو تین باتیں ہم کو اس میں یاد رکھنی ہے کہ ایک تو محمد شاکر خان صاحب جو ہیں وہ سلیم پور کے رئیس ہیں، مصنف کو بھی اپنے ساتھ سلیم پور لے جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں رشتہ داروں سے ملواتے ہیں۔ اگلی بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ محمد شاکر خان مصنف کو دریا پر مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہاں سے ہم انشائیہ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مصنف سلیم پور میں جہاں شاکر خان صاحب کے پاس رہنے جاتے ہیں، وہاں اسی کوٹھے میں ان کے گھر میں مصنف کے کمرے کے قریب محمد شاکر خان کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے۔ کن کا کمرہ ہے؟ چھوٹے بھائی کا۔ حالانکہ ان کا نام اس انشائیہ میں نہیں آیا ہے، کیول ان کے چھوٹے بھائی کا ذکر ہی آیا ہے، جن کو موسیقی سے گہرا لگاؤ ہے۔ کس سے لگاؤ ہے بھائی؟ موسیقی سے ان کو گہرا لگاؤ ہے، جو اپنے ستار کے ساتھ یہ غزل پیش کرتے ہیں۔ غزل اس طرح سے ہے: اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھت زلف لائے کیوں، اس کی گلی سے آئے کیوں، نکھت زلف لائے کیوں، مجھ کو صبا سے ہے امید، آہا مجھ کو صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض۔ پھر سے یہ لائن ایک بار پڑھ لیتے ہیں: مجھ کو صبا سے ہے امید، آہا مجھ کو صبا سے ہے امید، مجھ سے صبا کو کیا غرض۔ یہ غزل وہ بار بار اپنے ستار کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مصنف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اپنے مضمون کے لیے کن خیالات کو پرونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تمام خیالات ان کے دل و دماغ سے، ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک مزاحیہ انداز میں اس بات کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ جب ہم پورا مضمون پڑھتے ہیں تو ہم کو یہاں پر بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہاں سے ہم انشائیہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ غزل سن کر مصنف کرتے ہیں: میرا تو صبا کے نام سے دماغ خالی کر دیا، یعنی خود تو صبا کا نام لے لے کر کے غزل پڑھ رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، موسیقی کر رہے ہیں، اور میرا تو صبا کے نام سے کیا خالی کر دیا ہے؟ میرا تو صبا کے نام سے دماغ خالی کر دیا ہے۔ یہاں سے ہم مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف کو محمد شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی، محمد شاکر خان
साहब के दोस्त राजा तालिब अली, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, अहमदनगर के, राजा तालिब अली के सामने मुलाकात के लिए पेश किया जाता है। राजा तालिब अली अहमदनगर के रईस हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये इंशाया ये मजमून समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इससे मुतालिक जो कुछ ज़रूरी सवालात बनने वाले हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जो यहाँ पर हम लोग वन लाइनर सवालात की फॉर्म में सवालात को ले रहे हैं, क्योंकि इनसे एक तो हमारा वक्त भी बचेगा और दूसरा इसमें हमको आसानी से कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये है कि ये मजमून, कौन सा मजमून, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये मजमून किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा, जवाब नंबर 1, ये मजमून सज्जाद हैदर की अफसानवी मजमुआ ख्यालिस्तान में शामिल है। इम्पोर्टेंट सवाल है, हमको खास तौर से इसको याद रखना है। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, इंशाया में मुसन्निफ की शिकायत किससे है। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2, दोस्तों से। तीसरा सवाल, मुसन्निफ ने फकीर को कहाँ पर देखा। तो इसका जवाब है चांदनी चौक में, और ऑब्वियसली चांदनी चौक कहाँ पर है, दिल्ली में है। सवाल नंबर 4, इंशाया के मुताबिक फकीर कितने बच्चों का बाप था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाब नंबर 4, फकीर जो है 7 बच्चों का बाप अपने आप को बताता है और ये कहता है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, इंशाया के मुताबिक फकीर कहाँ वापस जाना चाहता है। तो इसका जवाब है फकीर अपने वतन वापस जाना चाहता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, इंशाया में किसने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा जवाब नंबर 6, फकीर ने ये बात कही थी कि मैं 7 बच्चों का बाप हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ। तो ये बात किसने कही, ये बात फकीर ने कही थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, इंशाया के मुताबिक मुसन्निफ किसकी जिंदगी से रश्क करता है, ईर्ष्या करता है, जलन महसूस करता है। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 7, मुसन्निफ फकीर की ये बात सुनकर रश्क करता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। जवाब नंबर 7, फकीर की जिंदगी से रश्क करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, इंशाया में मुसन्निफ ने किसको भड़बड़िया दोस्त कहा है। तो हमको ये याद ही होगा, हम इसके खुलासा में पढ़ के आए हैं कि मुसन्निफ ने अपने दोस्त अहमद मिर्जा को क्या कहा है, भड़बड़िया दोस्त कहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, इंशाया में मुसन्निफ ने अहमद मिर्जा के आने को क्या तशबीह दी है। इसका जवाब है भूचाल, अहमद मिर्जा के आने को भूचाल तस्लीम किया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, अहमद मिर्जा का दरवाजा खोलना कैसा था, यानी दरवाजा खोलने का अंदाज कैसा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसे कोई गोला आकर दरवाजे पर लगा हो। यहाँ से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, मुसन्निफ ने किसके लिए कहा कोई आ रहा है कयामत नहीं। ये बात किसके लिए कही गई है, तो ये बात भी अहमद मिर्जा के लिए कही गई है, जो कि भड़बड़िया दोस्त हैं। इनके आने को भूचाल तस्लीम किया कहा गया है और इनके दरवाजा खोलने के लिए कहा गया है कि कोई गोला आकर लगा हो। 4 बातें अहमद मिर्जा से मुतालिक हमको याद रखनी है। एक बार फिर से चारों बातों को देख लेते हैं। एक तो ये है कि मुसन्निफ ने अपने इस दोस्त यानी अहमद मिर्जा को भड़बड़िया दोस्त कहा है। दूसरा, इनके आने को भूचाल तस्लीम किया है। तीसरा, इनके दरवाजा खोलने के अंदाज को ये कहा है कि कोई जैसे कोई गोला करके लगा हो। और चौथी बात जो हमको इनसे मुतालिक याद रखनी है वो ये है कि इनके आने के वक्त मुसन्निफ ने कहा था कि कोई आ रहा है कयामत नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, मुसन्निफ के कौन से दोस्त हमेशा बीवी बच्चों की फिक्र में रहते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद तहसीन।
کے جو دوست ہیں محمد تحسین وہ بیوی بچوں والے ہیں اور ہمیشہ ان کی بیماری ان کے مرض سے متعلق باتیں اس مضمون میں الجھے رہتے ہیں۔ اگلا سوال، محمد شاکر خان صاحب کہاں کے رئیس تھے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا جواب نمبر 13، محمد شاکر خان صاحب جو ہے سلیم پور کے رئیس تھے۔ سوال نمبر 14، شاکر خان صاحب کے دوست کا نام۔ تو شاکر خان صاحب تو مصنف کے دوست ہیں، لیکن شاکر خان صاحب کے دوست کا نام ہے یہاں پر راجہ طالب علی صاحب، اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ احمد نگر کے رہنے والے ہیں، احمد نگر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سوال نمبر 15، مصنف کو کون اپنے ساتھ سلیم پور لے گئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا محمد شاکر خان صاحب۔ اگلا سوال، سوال نمبر 16، محمد شاکر خان صاحب کس کا شکار کھیلنے گئے؟ تو مچھلی کا شکار کھیلنے گئے اور مصنف کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 17، راجہ طالب علی صاحب کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس کا جواب ہے راجہ طالب علی صاحب جو ہیں وہ احمد نگر کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 18، انشائیہ کے مطابق کس کو موسیقی کا شوق تھا؟ تو اس انشائیہ میں موسیقی کا شوق کن کو تھا؟ محمد شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی۔ کن کو تھا؟ محمد شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کو موسیقی کا شوق تھا، اور انہوں نے ایک غزل بھی پڑھی جس کو ہم نے سبق کے خلاصہ میں دیکھ لیا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 19، جو کہ ہمارا آخری سوال بھی ہے آج کی اس کلاس کا، محمد شاکر خان صاحب کے نوکر کا نام۔ تو محمد شاکر خان صاحب کے نوکر کا نام تو ہے اس میں شبن۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، کلاس کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایک پوزیٹیو کمنٹ بھی چھوڑیے تاکہ میں اگلی کلاس بنانے کے لیے موٹیویٹ ہو سکوں۔ دیکھیے مجھے آپ سے صرف ایک لائک اور کمنٹ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ساری کلاسز نشلک چل رہی ہے انشاءاللہ، اور آگے کی کلاسز بھی نشلک آپ کے لیے بہترین کنٹینٹ کے ساتھ آتی رہے گی۔ السلام علیکم۔